Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगा। अगर आपको ये 4 निशानियां नमाज तहज्जुद अदा करते हुए नज़र आती हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल व करम आपके शामिल हाल है और आपका उठना, नमाज तहज्जुद अदा करना, इबादत इलाही बजा लाना और उसकी बारगाह में सर बसजूद होना उसको कबूल है, उसे पसंद है, वो आपके इस अमल से राज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारे लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई रात के पिछले पहर उठकर नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, एहतमाम करते हैं, अपना गरम बिस्तर छोड़ते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, वज़ू करते हैं, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी गोशे में उनके ये ख़याल ज़रूर रहता है कि मैं जो नमाज तहज्जुद अदा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होता हूँ, रात के पिछले पहर उठकर नींद कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता हूँ, क्या मेरी ये नमाज तहज्जुद, मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। तो ये सवाल दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर पैदा होता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा मरतबा सैकड़ों लोगों ने राब्ता करके पूछा कि हम तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज तहज्जुद कबूल हुई है या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगा। अगर आपको ये 4 निशानियां नमाज तहज्जुद अदा करते हुए नज़र आती हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल व करम आपके शामिल हाल है और आपका उठना, नमाज तहज्जुद अदा करना, इबादत इलाही बजा लाना और उसकी बारगाह में सर बसजूद होना उसको कबूल है, उसे पसंद है, वो आपके इस अमल से राज़ी है, वो चाहता है कि तुम उसकी बारगाह में सर झुकाओ। तो वो 4 निशानियाँ कौन सी हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो सारी ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इबादत कबूल होती हैं तो उसकी निशानियाँ क्या हैं, आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मालूमाती और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये वीडियो है। याद रखें, तहज्जुद की कबूलियत की सबसे बड़ी और पहली निशानी वो ये है तौफीक मिलना। याद रखें, किसी भी शख्स को नेक काम का जो मौका मिलता है वो महज इत्तेफाक नहीं होता और ना वो उसका कोई अपना कमाल होता है। ये गलत फहमी बहुत ज़्यादा लोगों के वो जहनों में पाई जाती है कि जी मैंने नेक काम किया, मैंने सदका व खैरात किया, मैंने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, मैं नमाज पंजगाना अदा करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, दीगर इबादत करता हूँ, नेक आमाल करता हूँ, तो मैं बड़ा मतलब वो मैं बार बार अपने आप को उस चीज़ में शामिल करना कि ये तो मेरा कमाल है। याद रखें और 1000 बार याद रखें, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। किसी भी बंदे को नेक काम का अगर मौका मिलता है, ना ये महज इत्तेफाक है और ना ये उसका अपना कमाल है। जिस बंदे को भी अल्लाह की इबादत का मौका मिलता है, तहज्जुद का मौका मिलता है और नेक आमाल करने का मौका मिलता है तो वो अल्लाह की तरफ से इनाम और तौफीक हुआ करती है। ये बंदे का अपना कमाल नहीं। अल्लाह जिन लोगों से खुश होता है उन लोगों को नेक काम करने की राह दिखाता है और उनके लिए नेक काम करने में राह हमवार करता है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है, उन्हें तौफीक अता फरमाता है। आप देखें ना, दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान बस रहे हैं, करोड़ों मुसलमान बस रहे हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद की तौफीक सबको नहीं मिलती, सबको ये तौफीक नहीं मिलती। कोई है जो अपनी नींद कुर्बान करता है, तहज्जुद के वक्त उठता है, अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होता है। जब सारा ज़माना सो रहा होता है तो अपनी नींद कुर्बान करके अपनी थकावट और सारे दिन के काम काज ये नहीं देखता कि मैं थका हुआ हूँ, बल्कि वो उठता है और अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होता है और अल्लाह को राज़ी करने की ये कोशिश करता है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तौफीक होती है, ये अल्लाह की करम नवाजी होती है। जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और उन्हें तौफीक मिल रही है
تو وہ خوش قسمت ہیں اور وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ 70 سال اس کی عمر ہے اور وہ نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ وہ رات کو تہجد بھی ادا کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک 20-25 سال کا نوجوان ہے، ہٹا کٹا نوجوان، ہاں جی، صحت بھی ٹھیک ہے، عقل و شعور بھی رکھتا ہے اور جسم میں طاقت بھی ہے، سکت بھی ہے، لیکن جب اسے اگر نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرے کپڑے صاف نہیں، بہانے لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری طرف وہ بوڑھا بابا ہے، ہاں جی، بزرگ ہے، عمر کا اس حصے میں پہنچا ہوا ہے کہ جسم اس طرح طاقت نہیں رکھتا، جسم میں وہ سکت نہیں ہے، لیکن وہ اٹھ رہا ہے، نماز پنجگانہ بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ محض اتفاق نہیں ہے اور نہ وہ بابے کا کمال ہے، نہ اس نوجوان کا کمال ہے، یہ کمال اللہ کی طرف سے ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اور اسے پھر نماز تہجد بھی نصیب ہوتی ہے اور دیگر عبادات کا بھی اسے اللہ کی طرف سے اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نا، میں نے اکثر لوگوں سے جب یہ بات کی تو وہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی، ہاں جی، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہ ہو، جب اللہ ہی نہیں ہمیں توفیق دے رہا تو یاد رکھیں اور 1000 بار یاد رکھیں، اس میں ضرور ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے اس میں۔ یاد رکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کو، آپ کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کو مول لیتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ پھر ان سے یہ توفیق چھین لیتا ہے، ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا، اپنے گھر میں، اپنی بارگاہ میں اور اپنے ساتھ قرب اور محبت اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے اس کی بارگاہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول بیٹھوں، کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم، جو بہت زیادہ اہم نقطہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے عبادات کی، نماز تہجد کی، دیگر عبادات کی، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی روزی کو پاک کر لیں، اپنی کمائی کو حلال رکھیں، اپنی کمائی کو پاک طیب طاہر رکھیں۔ یاد رکھیں جس بندے کی روزی حلال اور طیب ہوگی، جس کی کمائی حلال ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں اللہ سے دعا مانگوں تو میری دعا رد نہ ہو، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج ہر بندے کی یہی دوڑ ہے کہ میں دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرمائے، میں تہجد ادا کروں تو اللہ میری تہجد قبول فرمائے، میں دیگر عبادات کروں تو وہ میری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ ہر بندے کی یہی کوشش اور یہی چاہت ہے، یہی تمنا ہے، یہی طلب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہوں تو سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات فرمائے، میری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا، اور فرمایا سعد جس شخص کا بدن حرام سے پلا بڑا اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو یہ اہم نقطہ بہت ضروری یاد رکھیں کہ اپنی کمائی کو حلال رکھیں، اپنی روزی روٹی کو حلال رکھیں۔ اب میں اور آپ سب دیکھ لیں کہ اس حوالے سے ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، کیا ہماری روزی پاک ہے؟ کہیں اس میں حرام کی کمائی تو نہیں داخل ہو رہی؟ یاد رکھیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام، وہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، وہ کہیں بس مال آنا چاہیے چاہے جس طرف سے بھی ہو، اس چیز کی کوئی پرواہ سے نہیں ہوگی کہ یہ حرام آ رہا ہے یا حلال۔ آج میں اور آپ غور کریں، کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں؟
سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہماری کمائی کس طرف سے آ رہی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہیں ہمارا رب اس میں ناراض تو نہیں جو ہم کما رہے ہیں، کہیں یہ حرام کی کمائی تو نہیں، اس طرف توجہ دیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، دوسری چیز اپنی کمائی حلال رکھیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ تو توفیق کا مل جانا یہ سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے آپ کی عبادات قبول ہونے کی، نماز تہجد قبول ہونے کی۔ دوسری نشانی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز تہجد ادا کر رہے ہوں تو آپ کو تہجد ادا کرتے ہوئے لذت محسوس ہو، روحانیت محسوس ہو، آپ کو دلی سکون ملے۔ یاد رکھیں عبادت میں لذت، نماز تہجد میں لذت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جس طرح مریض کو کھانا کھانے میں لذت محسوس نہیں نہ ہوتی، آپ کسی مریض کو میٹھی چیز دے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کڑوی محسوس ہوتی ہے، کڑوی محسوس ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مریض کو کھانا کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہاں پھر عبادت میں لذت نہیں رہتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری اصلاح کے لیے کتنی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنا ذکر، اپنی عبادت، اپنا شکر اچھی طرح کرنے میں میری مدد فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور بالخصوص تہجد کی نماز میں اگر آپ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دلی سکون ملے، تو میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان رکھتا ہوں، آپ اس فرمان کو سامنے رکھ کر کبھی نماز تہجد ادا کریں۔ آپ کو اگر روحانیت نہ ملے تو پھر کہیں، پھر مجھے بتائیں کہ جی واقعی ہمیں تو اب بھی سکون نہیں ملا۔ آپ کبھی اس فرمان کو سامنے رکھ کر آپ نماز تہجد ادا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہر بات ہی کمال ہے، ککھ سواد نہ مشری اندر تے میں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کمال ہے، ان لوگوں کے لیے کسی انعام اور تحفے سے یہ کم نہیں ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں عبادت میں لذت حاصل ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کبھی اس فرمان کو سامنے رکھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ جو بھی سورت آپ ملاتے ہیں آپ پڑھیں، اور آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کا رکوع بھی لمبا ہوگا، آپ کی قیام بھی لمبا ہوگا، آپ کے سجدوں میں آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ تو یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت میں لذت حاصل ہو، یہ دعا پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور دنیا کی محبت اتنا کم ہو سکے اس دل سے نکالیں دنیا کی محبت کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کو تہجد میں لذت محسوس ہوتی، روحانیت محسوس ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ان کے شامل حال ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ تیسری بڑی نشانی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز تہجد روزانہ ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی دن کوئی موقع ایسا آیا کسی وجہ سے آپ کی نماز تہجد رہ گئی۔ اب جس دن آپ کی نماز تہجد رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، آپ یوں محسوس کریں کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کو اندر ہی اندر آپ کا ضمیر آپ کو وہ آوازیں دے رہا ہو، اور افسوس ہو آپ کو کہ میری آج تہجد کی نماز رہ گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے کامل ولی، اتنی بڑی شخصیت اور اتنے مقام اور مرتبے کے وہ مقام پر فائز تھے کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کے چاہنے والے فرماتے ہیں کہ امام صاحب نماز تہجد جو ہے وہ بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے،
اور کبھی کبھار اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جاتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جو نیت کر کے سویا نا کہ صبح میں اٹھوں گا نماز تہجد ادا کروں گا اور اس کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اگر صبح وہ اٹھ نہ سکا تو اس کی نیت پر ہی اسے تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اتنا پریشان ہوتے اگر کبھی کبھار نماز تہجد رہ جاتی، اتنا پریشان ہو جاتے کہ پریشانی کی وجہ سے آپ بیمار پڑ جایا کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح جس بندے کو یہ نشانی محسوس ہو اور اسے محسوس ہو جس دن اس کی نماز تہجد رہ جائے اور اسے ٹینشن ہو، فکر لاحق ہو، افسوس ہو کہ میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، تو پھر یہ اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ یہ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائے، نماز تہجد ادا کرے۔ تو اگر آپ کو یہ نشانی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ، روزانہ پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن پڑھی، جس طرح ہم شب برات یا شب معراج کے موقع پر یا رمضان میں وہ شب معراج کے موقع پر ساری رات اللہ اللہ کرتے گزار دیتے ہیں اور پھر باقی سارا سال چھٹی۔ ایسا نہیں، جو مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں نا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند بھی فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس میں مداومت ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ تہجد کے 12 نفل نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے وہ فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا اس فلاں بندے کی طرح نہ ہونا۔ یا رسول اللہ کس کی طرح؟ فرمایا وہ جو پہلے تو بڑی عبادت کرتا تھا، بڑے وہ سجدے کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اب اس نے وہ عبادات چھوڑ دی ہیں۔ فرمایا اس کی طرح نہ ہونا، تھوڑا عمل کر لو لیکن پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ۔ تو جن لوگوں کو روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی توفیق ملی ہوئی ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے ان پر، انہوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آخر میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا، یاد رکھیں قبولیت کا حقیقی علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی بہتر جانتا ہے کس کی عبادت قبول ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں۔ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہے، سر جھکاتا رہے، وہ باقی اس پر چھوڑ دے، اپنی حاضری لگواتا رہے۔ اگر بندہ حاضری دیتا رہے نا تو اسکول والے بھی پاس کاری دیتے ہیں ایک دن، ہاں جی وہ پاس کاری دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے حاضری دیتے رہیں، باقی اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک میری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں یا اللہ قبولیت پر تو نہیں فائز کرنی ہے، بس تیری کرم نوازی ہے، تیرا یہ کرم ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں اور تو نے مجھ پر یہ کرم کیا ہوا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، یہی تیرا میرے اوپر یہ فضل و کرم کافی ہے۔ اس لیے ہمیں پر امید ہو کر نماز تہجد ادا کرتے رہنا چاہیے، دیگر عبادات کرتے رہنا چاہیے، اور باقی قبولیت کی ٹینشنیں چھوڑ دیں، وہ اس پر چھوڑ دیں، آپ رو کر دو آنسو بہا کے صرف عرض ہی کیا کریں کہ مالک قبول فرما لے، تو وہ پھر کریم ہے، وہ قبول فرما ہی لیتا ہے، وہ کرم فرما ہی دیتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔